बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हमेशा मुस्बत सोच रखें और कोशिश करें कि जितना हो सकता है दूसरों के काम आए। जब हम दूसरों के काम आने का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करता है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों से इजलास। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि तालीम और सेहत के शोबे में सियासत नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रोग्राम में आगे चलकर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो दिलचस्प क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी। स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दे जो इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सहाफ़ी खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद क़य्यूम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल एक अहम इजलास भी हुआ और इत्तेहादी जो थे उसमें मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल पर जो है वो मशावरत की गई। क्या कहेंगे, क्योंकि मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें मईशत जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। देखें जी, दुनिया में जितने भी गवर्नेंस के मॉडल हैं ना जी, बुनियादी तौर पे एक तो दावा होता है ना जी, तो हर हुकूमत करती है, भले वो किसी जर्नल की हुकूमत हो, गैर जमहूरी हो, फौजी हो, सिविल हो, कि जी हम आवाम के लिए आए हैं, आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। लेकिन अगर आवाम को वो डिलीवर ना कर पाएँ तो मेरे ख्याल से बड़ी मायूसी भी होती है और गवर्नेंस टोटल फेलियर होती है। तो इसलिए गवर्नेंस में मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा बेहतरीन मॉडल है कि आप कोई ना कोई प्रैक्टिकल वर्क मोड में डालें कौम को। देखिए, हुकूमत जो होती है ना तो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर होती है और हुकूमत जो है वो बराह रास्त हर काम हर निजात दहिंदा होती भी नहीं है। इकोनॉमिक इंजन अवाम होते हैं हमेशा। अवाम में अंदर स्किल्ड लोग भी होते हैं, नॉन स्किल्ड भी होते हैं। हुकूमत ने उनके लिए वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना होता है जी, कि जिसमें वो एक्शन मोड में आए और काम करें जी। लेकिन मियां साहब, एक साल के हवाले से अगर देखा जाए, जो एक साल इस हुकूमत को हुआ है तकरीबन, तो बहुत से चैलेंजेस थे। मैशत जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज थी, उसके बावजूद बड़े बेहतरीन अंदाज में काम किया। हाँ, देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि चैलेंजेस को जब हम बात करते हैं ना, जब क्रिटिसाइज हम करते हैं तो क्रिटिसाइज करते वक्त हम तमाम ग्राउंड रियलिटीज को सामने नहीं रखते। हम ये नहीं देख रहे कि हुकूमत जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से नबर्द आजमा है, किस किस चीज़ को फेस करके कौन कौन सी कंडीशनैलिटीज़ को। देखा ना, ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। अब हम यहाँ बैठे और फिर भी हमारी मईशत तो इतनी मजबूत है ही नहीं, हम तो दुनिया पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और एक माजी से एक ऐसा बैकलॉग चला आ रहा है कि हम उस बैकलॉग में हमेशा डिपेंडेंट ही रहे हैं, आपने आपको इंडिपेंडेंट नहीं किया। एक दौर आया था, वैसे इस लिहाज से मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ जो है ना एक वर्क मास्टर बहुत अच्छा है, यानी कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने काम करने का, मेरे ये भाई हैं, ये भी मेरे साथ, हम अक्सर ट्रैवल करते रहे उनके साथ, बाकियों के साथ भी हम करते रहे हैं। मसलन एक मिसाल ले लें, जैसे साहिवाल का कोल प्लांट है, वो मैं 5-6 मरतबा ले गए और बाज़ वो आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं थे फटों वाले, उनमें बिठा के ले गए तो हम थोड़े से, लेकिन उसमें करेज आप देखें ना उनकी अपनी एज, तो वो हम उन्हें कहते थे जी आप क्यों लेके जाते हैं बार बार, तो कहने लगे जी मैं ये बता रहा था ये पहले जमीन थी और अब ये 9 मंजिला इमारत खड़ी होगी इतने महीनों में। और इसी तरह ऑरेंज ट्रेन का देख लें, मुझे चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ, चाइना रेलवे कॉर्पोरेशन गए, वहां पे भी ये बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि आपके यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, वो काम करते हैं, रिजल्ट तो देखिए, रिजल्ट तो आने में टाइम लगता है। शहबाज स्पीड भी वहीं पे नाम दिया। उन्होंने बकायदा, उन्होंने जब मैं वहां गया तो उनका डायरेक्टर एशिया डेस्क थे मिस्टर लुआ, वो पाकिस्तान में एम्बेसडर भी रहे थे, तो वो मुझे कहने लगे आई हैव सीन यू समवेयर। मैं कहा जी लाहौर में आप मुझे मिले हुए हैं? वो कहेंगे हाँ लाहौर में आता था। तो मुझे कहने लगे आप लाहौर गए हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं लाहौर का हूँ। उनके ज़हन में एक ही नाम है उनका जी, मिस्टर शहबाज शरीफ। तो मैंने कहा यार ये तो, मुझे ये नहीं खुशी हुई कि मैं कोई शहबाज शरीफ के मामे का पुत्र हूँ, मुझे ये खुशी हुई कि पाकिस्तान के लीडर को बीजिंग में बैठे एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो काम जो है ना, कौमों ने काम के जरिए, असल में ये होता है कि अगर कौम में और हुकूमत में एक आपस में हार्मनी हो जाए और कौम एक्शन मोड में डाल दी जाए तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट फिर आएंगे। अकेला तो कोई हुकूमत अकेले कर भी नहीं सकती, लेकिन यह है कि माजी का ये 4-5 साल का जो बैकलॉग है ना, इसमें हमने डिबेट मोड में डाल दिया कौम को। डिबेट मतलब डिबेट तो अच्छी चीज है, लेकिन अनहेल्थी पॉजिटिव होनी चाहिए, अनहेल्थी डिबेट कि खामखागी यार वो फलाना बड़ा अच्छा है, फलाना बड़ा बुरा है, वो उसकी शक्ल बड़ी बुरी है, वो बड़ा हैंडसम है, वो बड़ा इस तरह का, ये नहीं, ये इस चीजों से कौम तरक्की नहीं करती। तो लीडर का काम है कि उस तरह का माहौल देना, तो लोगों को मोटिवेट करना, साथ एग्रीमेंट्स करने, बाहर के ममालिक जाना आना। मुश्किलात हैं, देखिए आप जहाँ से भी जाके पैसा लेते हैं तो अपनी शराइत भी साथ आती हैं, ये तो आप ना कहें कि जी वो पैसा को आसानी से आ जाता है।
لیکن پھر جب ہم جب پوچھتے ہیں ان کو پرائم منسٹر حضرات کو ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ پیسے پہ تو اتنا انٹرسٹ ہے تو وہ کہتے تھے جی پھر پیسہ اور کہاں سے لائیں. تو یہ ہے کہ اگر پیسہ آ جائے تو پھر دکان تو آپ کی چل پڑتی ہے جی. تو معیشت کو چلانا بنیادی ایک مسئلہ ہے. چیلنجز اب بھی بہت ہیں, یعنی اتنا آسان نہیں ہے, اور خراب معیشت کو, اور خراب معیشت ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے اب آئی ایم ایف کا تھا, آپ کو پتا کہ آئی ایم ایف نے صرف پاکستان کے لیے نہیں دنیا بھر کے ممالک کے لیے اپنی کنڈیشنلٹی سخت کر دی ہے. ابھی حال ہی میں مصر کو انہوں نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا. مصر ان کی بہت ساری, صرف ہمارے لیے نہیں سب کے لیے ہوگا. ہاں جی سب کے لیے انہوں نے بہت سی پری کنڈیشنز ان کی سیٹسفائی کر دی تھی. انہوں نے کہا نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اینی لون. تو اگر ہم اس منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اور پھر اس میں جو ان کی جو سب سے کڑی شرائط تھی کہ جی آپ کئی ممالک سے, دیگر اپنے دوست ممالک سے گارنٹیز لے کے, ڈالرز لے کے آئیں, گارنٹیز لے کے آئیں, تو وہ ایک بنیادی شرط ہم نے کافی حد تک, بلکہ پرائم منسٹر کے بقول تو وہ پوری کر دی گئی. جی, پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ 2 ارب جو ہے وہ سعودی عرب نے اور 1 ارب یو اے ای نے دینے کا فیصلہ کیا. جی, اور چائنا اس میں خاص طور پہ بہت ہیلپ کر رہا ہے. میں اگلے دن چائنیز کونسل جنرل کے پاس بیٹھا تھا, تو وہ کچھ باتیں اندر کی بھی بتا دیتے ہیں بعض اوقات آف دی ریکارڈ, کچھ اندر پاکستان کی بہتری کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دیں. میں ایک مختصر سی بات بتاؤں تو میں نے انہیں کہا جی اورنج ٹرین اور یہ آپ کا سائی وال کول پلانٹ, انہوں نے کہا جی مسٹر رحمان ہمارے یہاں مسائل بھی ہیں کچھ. میں کہا جی کیسے مسائل؟ وہ پاکستانی ہونے کے ناطے انسان تشویش ہوتی ہے. وہ کہنے کہ جی ہماری کوئی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ہماری کمپنیز کو جانی تھی. صحیح. تو میں نے کہا جی مجھے تو بڑی تشویش ہو رہی ہے, کیا یہ پروجیکٹس بند ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے جب اس کو اپنا دوست بنایا ہے تو وی ول کنٹینیو سپورٹنگ پاکستان. تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ مجھے یہ کم سے کم 2 پروجیکٹس کے حوالے سے تازہ ترین پچھلے ہفتے کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی کام بھی ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ سسٹم میں وہ ساتھ چلاتے جائیں گے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دنیا چونکہ ڈیوائیڈڈ ہے, ادھر پرو امریکہ اور ادھر, لیکن آپ دیکھیں کہ ڈالر کی ہیجمنی جو چدراہٹ ہے وہ ٹوٹ رہی ہے دنیا میں. اب بہت سی ڈیفرنٹ کرنسیز, ایون چائنیز کرنسی میں بھی ہو رہا ہے. انڈیا کا تو چلو وہ ان کا اپنا ایک سسٹم, لیکن چائنیز کرنسی میں بھی اب وغیرہ تجارت کچھ ممالک نے شروع کر دی ہے. تو وہ اس حوالے سے بھی اگر ڈالر کا ہمارا کرائسس اگر ہینڈل ہو جائے, جو بہت بڑا ایشو ہے مہنگائی کو بڑھانے میں, تو پھر چیزیں کچھ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ سب. خالد قیوم صاحب, اگر کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی سعودی عرب میں اوورسیز سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تقریباً تمام شرائط کو پورا کر دیا ہے. حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے اس حوالے سے اگر بات کیا جائے تو عوام کی بہتری کے لیے کام تو کر رہی ہے. دیکھیے میں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو اتحادی حکومت ہے, جو مخلوط حکومت ہے, اس نے کامیابی کے ساتھ جو ہے اپنا پہلا سال جو ہے 1 سال جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے. اور جب جو اتحادی حکومت جو ہے اس کی حکومت سازی ہو رہی تھی تو اس وقت عام تاثر یہ پیدا کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ اتحاد جو ہے یہ بقیہ جو پارلیمنٹ کی مدت ہے وہ پوری نہ کر سکے. لیکن دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی قیادت نے اس جو اتحادی حکومت ہے اس کے اندر جو ہے وہ کئی جو کامیابیاں اور چیلنجز جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا. خاص طور پر سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ اکانومی کا چیلنج تھا, اور وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی جب معیشت ٹھیک ہوگی تو تبھی آگے جائیں گے نا. حکومت نے اپنا اس میں سب سے بڑی کامیابی جو حاصل کی ہے اکانومی کے محاذ پر کہ وہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. اور جس طرح میاں سیف الرحمان صاحب بات کر رہے تھے, جو چائنیز کونسلیٹ جنرل سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کی جو پاور ہاؤسز کی جو ادائیگیاں تھی ان کے بارے میں جو بات کر رہے تھے. دیکھیے کہ یہ جو سابق حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اس حکومت کے دور میں جو سرکولر ڈیٹ تھا توانائی کے سیکٹر میں, انرجی سیکٹر کے اندر, وہ 2500 ارب تک پہنچ چکا تھا, اور اس کے اندر 430 ارب روپے جو ہیں وہ جو چائنیز کمپنیاں تھی, پاور ہاؤسز تھے پاکستان کے اندر, ان کی ادائیگیاں جو ہیں وہ واجب الادا تھی. یہ تو کہا کہ ان گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے پاکستان کے جو دوست ممالک تھے ان کو ناراض کیا. اچھا, اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ترجیح بنیادوں پر جو چائنیز پاور ہاؤسز تھے, جو کمپنیاں تھیں, ان کے جو واجب الادا جو رقوم تھی ان کی ادائیگی کے لیے ایکشن لیا, اور ان 430 جو ارب روپے کی جو ادائیگیاں تھیں چینی سرمایہ کاروں کی
ان میں سے 2-3 قسطوں کے اندر 150 ارب روپے کی جو ادائیگیاں ہیں وہ یہ موجودہ اتحادی حکومت جو ہے وہ کر چکی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو کردار ادا کیا اس میں دوست ملک کے طور پر جو $2 ارب کے جو ڈپازٹس تھے ان کو رول اوور کیا گیا. اور اس کے ساتھ سعودی عرب کی طرف سے آپ جانتے ہیں کہ $2 ارب کی جو ڈپازٹس ہیں ان کی تصدیق آئی ایم ایف کو بھی UAE نے $1 ارب کی تصدیق بھی کر دی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب انہوں نے دن رات جو ہے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کام کیا ہے. چیلنجز تھے اور ان کے ساتھ جو ہے یہ ایک ٹیم ورک تھا وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں، جس میں ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ابھی شانہ بشانہ جو ہے ان کے ساتھ شریک رہے. اور اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے. اور بدترین جو معاشی صورتحال تھی جو یہ اس موجودہ حکومت کو ورثے میں ملی تھی، جس کرائسس کی بنیاد سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے حکومت کے آخری دنوں میں رکھی تھی، ان مشکلات کے باوجود جو ہے آپ کو علم ہے کہ کس طرح یہ بات ہی کہہ رہے ہیں. جو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ اہم پوائنٹ جو خالد صاحب آپ میں ایگری کروں کہ ڈیفالٹ ہونے سے جو بچا لیے یہ سب سے بڑا پوائنٹ. اور جاز صاحب اگر اس میں ہی دیکھا جائے تو دیکھیں جب خراب معیشت ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل، کوئی بھی اگر کہیں پہ بھی کوئی بیماری ہو تو وہ بھی ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن صرف معیشت کی بات ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے زمانے میں جو پاکستان کی اوورال ایک بہت ساری فالٹ لائنز پیدا ہو گئی تھیں. آپ ٹرائبل ایریاز سے لے کر آپ بلوچستان تک جائیں، اور اس وقت کوشش یہ کی جا رہی تھی اس ہائیبرڈ نظام میں کہ ایک 1 یونٹ ٹائپ سسٹم بنایا جائے جس میں ایک ہیجمنی قائم ہو فیڈریشن کی. آپ کو پتہ 18ویں ترمیم کے لیے خطرات پیدا ہو گئے تھے، اس کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اور کئی طرح کی سنسرشپ تھی، میڈیا میں سنسرشپ تھی. پھر دنیا کے ساتھ تعلقات میں ڈیڈ لاک آ گیا تھا. 8 ملکوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب آپ اگر اس وزیر اعظم کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہتے تو ہماری طرف سے خدا حافظ. چائنا، سعودی عرب، UAE اور دوست ممالک کو ناراض کر دیا. پھر امریکہ جو تھا اس کے بارے میں جو اس نے کیمپین چلائی گئی جب ان کو اتارا گیا سائبر والی، تو اس کے نتیجے میں نا ایک ہم آئسولیشن، انٹرنیشنلی آئسولیشن کی طرف بڑھ رہے تھے اور ملک کے اندر ایک ڈی سٹیبلائزیشن، عدم استحکام کی طرف بڑھ رہے تھے. تو یہ جو PDM نے بر وقت ایک انٹرونشن کی اور عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے آئینی طریقے سے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا. تو اچھا اس کو بھی انہوں نے ٹوسٹ کیا کہ یہ بیسیکلی کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے، یہ باجوہ پیچھے فلانا، اس کو ساری باتوں کو چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت ان پلیس آئی تو اس وقت امیجیٹلی PTI نے 2 خودکش حملے کیے. ایک تو جو پٹرول کی قیمتیں جو تھیں وہ کم کر دیں، اور جو IMF کا معاہدہ تھا اس کو بریچ کر دیا، انحراف کر دیا. اور دوسرا اس کے فوراً بعد ایک خودکش حملہ کیا کہ 2 صوبوں کے وزیر خزانہ جو تھے ان سے کہا گیا آپ خط لکھیں IMF کو کہ آپ کے ساتھ یہ جو فیڈرل معاہدہ کرنے جا رہی ہے. اس میں آپ نے یاد ہے سجاد صاحب اس میں جو ان کے اپنے وزیر خزانہ جو تھے پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ کہیں یہ پاکستان یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تو نہیں کہیں. تو انہوں نے کہا ہوتا ہے تو ہو، ہمارے عمران خان کے ساتھ جو زیادتی. تو بہرحال یہ جس طرح کی PTI کی ایک پارٹی بنوائی گئی تھی، پھر جس طرح سے اس کا امپیکٹ آیا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف آیا، پھر ایک خاص طرح کی ایک کہانی گھڑی گئی سازش کی، اس نے پاکستان کو بہت ڈیمیج کیا. IMF کا یہ جو لیٹ ہوا ہے نا معاہدہ، میری ذاتی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ جو ہم نے ویسٹرن پاورز کے ساتھ کیا تھا، جو سعودی عرب کے ساتھ کیا تھا، جو UAE کے ساتھ کیا تھا، تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے تھے کہ ایسا ملک جہاں پہ پبلک ہی ہمیں برا کہہ رہی ہے اگر فرض یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم ان کی سپورٹ کیوں کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل بات ہے کہ جب آپ اپنے دوست ممالک کو ناراض کر دیں گے، دوسرے ممالک کے خلاف آپ باتیں کرنا شروع کر دیں گے اور بڑے بڑے الفاظ ادا کریں گے، اور پرائم منسٹر اگر اس طرح کرے گا تو پھر آگے کس طریقے سے چلے گا. اور میاں صاحب اس ساری صورتحال میں کل جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک اور بڑی میچور سٹیٹمنٹ دی کہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ دنیا میں لوگوں نے پرائیویٹائز کی ہیں چیزیں، حکومتوں نے ترجیحات کا ایک تعین کر لیا ہے. واقعی پولیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے. پولیٹکس میں
الیکشنز ہوتے ہیں, لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندے, لیکن پالیٹکس کے آگے بھی تو سوچنا ہے نا کہ آگے جی آپ اختیار میں آگے, اقتدار میں آگے, پارلیمنٹ میں آگے, کوalition میں آگے یا اکثریتی پارٹی میں جانا بھی تو ہے. اس کے بعد کرنا کیا ہے دیکھیں نا, اس کے بعد تو آپ کی ترجیحات یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو تعلیم ملے اور آسانی سے ملے اور افورڈیبل بہترین ملے اور دنیا کے ساتھ آپ پیس رکھ سکیں. آپ کا بچہ اگر کمپٹیشن میں جائے دنیا میں کہیں بھی تو آپ یعنی ان کے برابر کا پروفیشنلز ہوں آپ کے بچے. پھر اسی طرح ہیلتھ ہے, ہیلتھ اتنا برا حال ہے ہمارے ہاں. اور لیکن میں نے خود ویسے میرے بھائیوں نے بھی میرے ساتھ وزٹ کرتے رہے ہیں. ہمیں ایک دفعہ شہباز شریف صاحب لے گئے تھے یہ مظفر گڑھ, اور وہاں پہ یہ ان کے نام اور دکان کے نام ایک ہاسپٹل جو بنا مظفر گڑھ میں, اس میں نے بون ڈینسٹی یونٹ دیکھا اپنی لائف میں حیران ہو گیا. لاہور جیسے شہر میں بون ڈینسٹی یونٹ نہیں دیکھا میں نے کبھی. مظفر گڑھ میں یعنی جنوبی پنجاب کے لیے آپ کا ایک مثال دے رہا ہوں, یعنی کہ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں تھیں. تو ان دنوں ہم اور بھی تھے ہمارے ساتھ خواتین اور مرد, ہم 3-4 ساتھ جرنلسٹ ان کے ساتھ تھے. تو وہ کہنے لگے بھی میں آپ کو اس لیے نہیں لایا کہ میری تعریف کریں, آپ دیکھ لیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم کسی کو پریز کریں یا برا بھلا کہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کم سے کم کہیں کہ کام کرنا جو ہے کام اور کام, اور ایک صحیح سمت میں اور ذہانت کے ساتھ, پرائیورٹائزیشن کے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ میں مثلا کام کے لیے بس چل پڑوں اور چلتا ہی جاؤں اور میری منزل آگے سے آگے میرے ہاتھ سے نکلتی ہے. صرف دعویٰ نہیں, عملی طور پر آپ نے ترجیحات کا تعین کرنا ہے. دیکھیں اس میں بنیادی فالٹ کیا ہے ہمارے ہاں. ہم نے چونکہ ہم سارے برابر کے کولیگز ہیں, ٹریول کرتے رہے, ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہے. میں نے بہت سے پرائم منسٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کا نہیں پتا. یہ بڑی کمال کی بات ہے, اور اس لیے وہ لرن کرتے تھے, فوری کسی سے مشورہ کر لینا. عمران خان کے ساتھ یہ ٹریجڈی تھی کہ وہ سمجھتے تھے مجھے بہت پتہ ہے. اور دیکھیں اس میں آپ لرن نہیں کر سکتے نا, آپ کو آپ غلط فیصلے کر لیں گے. کیونکہ جب آپ مشاورت پہ بلیو ہی نہیں کرتے, جب آپ برلن کے ساتھ کسی دوسرے ملک کو ملا دیتے ہیں اور حدوں میں جاپان اور برلن کو ملا دیں گے, وہی مگر. تو پھر میرا مطلب کہ جب آپ کو اوور کانفیڈنس کا لیول یہ ہے. تو ایک دن ہمارے ساتھ شہباز گل بیٹھے تھے, تو ان دنوں ذرا یہ ابھی ان کا یہ پرانا دور تھا یعنی خوشحالی کا. تو میں نے کہا یار آپ کے پرائم منسٹر روزانہ کوئی یو ٹرن لے لیتے ہیں, تو یہ ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں دراصل انہیں کوئی بندہ ایک مشورہ آج کچھ دے رہتا ہے, اگلے دن کچھ دے رہتا ہے. تو میں کہ وہ بین السطور دیکھ نہیں سکتے چیزوں کو, اتنے بڑے عہدے پہ جب فائز ہو گئے ہیں تو اتنی تو سینس ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کون دیتے ہیں یہ مشورے؟ کہتا جی بیوروکریٹس. تو میں کہا جی بیوروکریٹس تو مشورے ماضی کے پرائم منسٹروں کو بھی دیتے رہے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر اس لیے بٹھایا جاتا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر نہ ڈاکٹر ہوتا ہے, نہ انجینئر ہوتا ہے, نہ پرائم منسٹر اکانومسٹ ہوتا ہے. پرائم منسٹر ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, ایک ذہین ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو چیزوں کو بین السطور دیکھ لیتا ہے, جو بیوروکریسی کی چالوں کو بھی سمجھتا ہے, اور جو اس کے مطابق پھر عوام کی جو اجتماعی دانش اس نے جو حاصل کی ہوتی ہے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے, مشاورت کے ذریعے, اس کے ذریعے وہ چیزوں کو مینج کرتا ہے. تو جب آپ کے اندر ماڈل ہی یہ ہوگا اپنی سیلف امپورٹنس کا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں, میں مغرب کو بھی جانتا ہوں, میں مشرق کو بھی جانتا ہوں. ایک وقت میں آپ 50 قسم کے ماڈلز پیش کر رہے ہیں, ایک طرف ریاست مدینہ کا, ایک طرف چائنیز ماڈل, ایک طرف یو کے کا ماڈل. تو آپ تو کسی ماڈل پہ متفق ہی نہیں ہے. تو یہ ویژن کی بات آ گئی, پریکٹیکیبل ویژن کی بات آ گئی نا کہ ویژن ہونا چاہیے. ہاں وہی میں کہتا ہوں, ویژن اگر نہیں بھی ہے تو مشاورت کر لی جائے نا چیزوں کو. جب دیکھیں آپ ایک خاص ایج کے لیول پہ جا کے اگر آپ انٹریکشن کر کے آپ میچیور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جب میں آپ نے اوپر کھول چڑھا لوں گا, ہمارے جرنلسٹ میں بھی ہوتا ہے, میرے دوست شاید ایگری کریں, ہمارے کچھ ایسے جرنلسٹ دوست بھی ہیں جن میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ انہوں نے کھول چڑھایا ہوتا ہے کہ اب آپ میرے پہ آگے عقل ختم ہو گئی ہے اور علم ختم ہو گیا, تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے نا. تو جب جو گورنر ہے یعنی جو مینیجر ہے, جو ملک کا ایڈمنسٹریٹر ہے, اس نے تو اس کے تو یہاں شولڈر پہ سلیب ہے, ذمہ داری ہے اصل میں, ذمہ داری ہے. اور جب ذمہ داری کی اس کو تو معافی ہے ہی نہیں نا. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میرے جیسا, آپ جیسا, ہم جیسا بندہ کو شاید اللہ کو معاف کر دے, کیونکہ ہمارے پہ بوجھ اتنا کم ہے, ہم پہ بھی کم نہیں ہے, کیونکہ بطور صحافی ہم پہ بوجھ تھوڑا نہیں ہے. بالکل ذمہ داری ہے. لیکن جو آدمی سربراہ ہے ملک کا,
اس پہ تو بہت زیادہ بوجھ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی سربراہ ہے ملک کا اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے خالد قیوم صاحب, اور اس کو پھر وہ عوام بھی بڑی باشعور اور سمجھدار ہے, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون حقیقی معنوں میں عوام کے لیے کام کر رہا ہے اور کون صرف بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے. دیکھیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ایک اتحادی حکومت کے سربراہ ہیں, اور جس کامیابی کے ساتھ انہوں نے اس مخلوط حکومت کو چلایا اس کی ماضی کے اندر مثال نہیں ملتی, اور بڑا ایک کامیاب جو ہے وہ مخلوط حکومت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈل ہے اس وقت وہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کی قیادت میں اس وقت حکومت میں موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی پاکستان کے مسائل جس قدر بڑھ چکے ہیں اکانومی کے اندر, باقی معاملات کے اندر, حکومتی اور گورننس کے معاملات جس طرح بڑھ چکے ہیں, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں بھی کوئی ایک پارٹی جو ہے اس ملک کو اب چلانے کے قابل رہے گی. وہ تو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں جیسے پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کو اب مخلوط اور جو جماعتیں جو ہیں وہ مل کر ہی جو ہے قومی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے اس کی بنیاد پر ہی لے کر چل سکتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے بڑا ایک جو کامیاب ماڈل دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو ویژن ہے کہ وہ مشاورت کے ذریعے پورے حکمران اتحاد کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور پورے حکمران اتحاد کے اندر جو سپرٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا, تعاون کرنے کا, اس کی بھی ماضی میں مثال خالد نہیں قیوم صاحب آپ ملتی. صحیح بات کہہ رہے ہیں, جہاں پہ 4 لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اختلاف رائے ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس پی ڈی ایم اتحاد چل رہا ہے. یہاں پر جو سٹیٹمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی کہ سیاست ضرور ہونی چاہیے لیکن صحت اور تعلیم کے شعبے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے یہ انہوں نے اس پس منظر میں وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز جب وہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے جو وہاں پر معیاری جو سہولیات ہیں علاج معالجے کی, ان کا جو افتتاح کیا, آغاز ہوا کل سے, وہاں پر ان کی جو گفتگو تھی اس میں یہ تھا, اور خاص طور پر اس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح ایک ان کے دور میں, ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں لاہور کے اندر ایک سٹیٹ آف دی آرٹ 20 ارب روپے کی لاگت سے ایک ہاسپیٹل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا, وہ بنایا گیا, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ کیا اس کا حشر کیا گیا, اور کس طرح ان کے اس پروجیکٹ کو ٹارگٹ کیا گیا پی ٹی آئی کی سابق حکومت کی طرف سے بھی اور کچھ اور شخصیات کی طرف سے بھی. یہ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے, یہ عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اللہ نہ کرے کوئی بیمار نہ ہو, لیکن یہ ایک فطرت ہے, ہو جاتے ہیں لوگ بیمار, وہاں پر اگر لوگوں کو مفت علاج کی سہولیات مل رہی ہیں, اور جس طریقے سے کل روبوٹک سرجری کا بھی جو آغاز ہو گیا ہے, تو عوام کا بھلا ہو رہا ہے نا. اس طرح کے منصوبوں کو ٹارگٹ تو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ. دیکھیے اس کے جو سربراہ تھے ان کو وزیر اعظم پاکستان ڈاکٹر سعید اختر کو شہباز شریف صاحب باہر سے امریکہ سے لے کر آئے, اور امریکہ کے اندر کتنی تنخواہ لیتے تھے, لاکھوں ڈالر وہی پوائنٹ وہ بڑا ویلڈ کر رہے تھے, اور وہاں سے وزیر اعظم صاحب ان کو پاکستان یہاں لے کر آئے, اور جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا, اور کس طرح ان کو نکالا گیا, اور جو ان کے ساتھ دیگر بیرون ممالک سے جو پاکستانی ماہر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے ملک کے عوام کی خدمت کے لیے آئے تھے, بالآخر مایوس ہو کر پھر ان کو بھی واپس جو ہے جانا پڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جگر اور گردے کے جو مریض تھے ان پر پنجاب حکومت اربوں روپے خرچ کرتی تھی, اور انڈیا اور چین ان کو علاج کے لیے بھجوایا جاتا تھا. اور یہ جو پی کے ایل آئی کا سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہاسپیٹل ہے, اس کے اندر جو غریب عوام ہے ان کا مفت جو علاج ہے وہ کیا جاتا ہے. کہ پروجیکٹس کو بولنا چاہیے, عوام کے فلاح و بہبود کے کاموں کو بولنا چاہیے, اور سجاد صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کمپیریزن کر لیں ترقیاتی کاموں سے عوام کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس کے حوالے سے. ہاں بالکل, یہی دیکھیں جو پیرامیٹر ہونے چاہیے سیاسی جماعتوں کو جج کرنے کے, وہ تو یہی ہونے چاہیے کہ ان کے پروجیکٹس کیا تھے, آپ کے پروجیکٹس کیا ہیں. اور دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ایجوکیشن اور صحت پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں, اکانومی, آپ کی ایجوکیشن, ہیلتھ, اس کے اوپر ایک نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے.
اور یہ کنٹینیوسلی جو بھی گورنمنٹ آئے اس نیشنل ایجنڈے کو, دنیا میں نیشنل ہیلتھ پروگرامز ہیں, ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک گورنمنٹ نئی آتی ہے وہ پچھلے پروجیکٹس بند کر کے کچھ نئے ایک دو سکرات یا رستو لے کر آتے ہیں, وہ کچھ نیا انہی پروجیکٹس کو نئی شکل دے کر نام بدل کے کچھ اور کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ جو پیٹی پالیٹکس ہے اس کے نتیجے میں عوام سفر کرتے ہیں. مثلا یہی پی کے ایل آئی والا معاملہ ہے, اگر وہ کنٹینیو رہتا تو اس کے نتیجے میں وہ ڈیڈ لاک نہ آتا تو کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے, اور اخراجات بھی نہ بڑھتے, اور پھر وہ آدمی جو شریف آدمی ڈاکٹر سعید کو جو لے کر آئے تھے وہ اس کا اتنا بڑا ڈسولوژن نہ ہوتا. لوگوں کو تو ہارٹ اٹیکس ہوئے, لوگ اب اس دنیا سے چلے گئے جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات. اصل بات تو پھر سجاد صاحب وہی آ جاتی ہے کہ جو عزت نفس جب مجروح کی گئی, اور وہ بڑی جس طرح بات کر رہے تھے بڑی ہائیلی پیڈ تھے فورن کنٹریز میں, وہ چھوڑ کر یہاں پر اگر وہ زیادہ پے لے رہے تھے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ کوئی زیادہ تنخواہ نہیں تھی, وہ تو خدمت کے جذبے سے آئے تھے. ڈیفینیٹلی جو بندہ جس کا ایکسپوئر انٹرنیشنل ایکسپوئر ہو, اگر آپ اس کو لاہور میں لے آئیں گے تو نیو یارک یا واشنگٹن کے مقابلے میں لاہور کیا ہے. لیکن یہ اس زمین سے چونکہ پھوٹے تھے, پودے تھے, وہاں گئے, وہاں جا کے ان کو تو وہ واپس بھی آتے ہیں وہ دوبارہ سرو کرنے کے لیے اپنے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک جو روتھلیس پالیٹکس ہے اور ایک ایسی ناہموار سیاست ہے اور اداروں کی رسپیکٹ نہیں ہے اس طریقے سے, وہ اس کی وجہ سے پھر ان لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. میں ابھی ریسنٹلی رپورٹ آئی وہ عاطف میاں صاحب کی, جن کو یہ اپنا اکنامک ایڈوائزر لے کر آنا چاہ رہے تھے اور کسی وجہ سے نہیں لا سکے. انہوں نے کہا کہ اس ملک کی اکانومی جو کہ ٹھیک چل رہی تھی اس کو سب سے پہلا جو نقصان پہنچایا ہے وہ پی ٹی آئی نے پہنچایا. اور ابھی بھی انڈیپینڈنٹ آبزرور یہی کہہ رہے ہیں. اور یہ کیا تھا, یہ فنومنا کیا تھا؟ وہ فنومنا یہ تھا کہ وہ پرانا پاکستان ہے, ہم نیا پاکستان بنائیں گے. اس نئے پاکستان کے چکر میں وہ جو ہمارے لوگوں کے کچھ فیڈر لگے ہوئے تھے, لوگوں کو کچھ مل رہا تھا وہ بھی بند کر دیے گئے اور نیا بھی کچھ نہیں ملا. اور خود آپ نے اس طرح کی پالیٹکس کی کہ جس کے نتیجے میں آج آپ خود بھی آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ملک کو بھی آئسولیٹ کر گئے, جس کو یہ حکومت کوشش کر رہی ہے. ہاں, ایک سال کے اندر یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک طرف دوست ممالک کو ناراض کر دیا, دوسری جانب پروجیکٹس کو بھی سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا دیا. تو یہ میاں صاحب یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہیں. لیکن ہم ابھی پھر یہیں پر بات کریں, کمپیریزن کی بات کریں کہ کاموں سے اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ کوئی بھی ہو حکومت میں ہے تو وہ اپنے پروجیکٹس بتائے. اب تو تقریباً تمام جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں رہ چکی ہیں. اگر پی ٹی آئی کی بھی بات کریں تو تقریباً 3.5 پونے 4 سال ان کے پاس اقتدار تھا. اپنے پروجیکٹس بتا دیں, الزامات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہیں, میں تو 3.5 سال والی بات مانتا ہی نہیں نا جی. لوگ ہمیشہ 3.5 سال, میں کہتا ہوں وہ 22 سال جو ڈھونڈ ڈمکے کرتے رہے, تو 22 سال میں اگر وہ تماشے کرنے کی بجائے اگر شیڈو گورنمنٹ کے طور پہ کوئی ماڈل بناتے, کوئی متبادل ماڈل سٹڈی کرتے. دیکھیں ان کو لوگ باہر کے ممالک سے ایمبیسڈرز آ کے ملتے رہے اور اکنامک کے بھی ایکسپرٹس ملتے ہیں آ کے. تو اس کے دوران یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں, جتنے بھی اپوزیشنز ہوتی ہیں, وہ تیاری میں رہتی ہیں ہر وقت. دنیا میں جہاں جہاں بھی کامیاب جمہوریتیں چل رہی ہیں, اگر آج ایک پارٹی جاتی ہے, اے پارٹی جاتی ہے, بی آتی ہے, تو بی کے پاس پورا متبادل انتظام موجود ہوتا ہے, پورے کا پورا. یعنی اتنی سٹڈی کی ہوتی ہے انہوں نے باقاعدہ کہ ہم نے کون سی ہماری ترجیحات ہوں گی, اس کو ایجوکیشن کو کیسے دیکھیں گے, ایلوکیشنز کہاں سے آئیں گی, باہر کے ممالک سے ہمارے کیسے روابط ہیں, ڈپلومیسی کیسے کی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے 20-22 سال, اس لیے میں کہتا ہوں 3.5 سال نہ کہیں, میں تو کہتا ہوں 25.5 سال کا سفر جو ہے وہ اس کو اگر آپ دیکھیں نا, اس کو سوٹی پہ دیکھیں تو 22.5 سال, اگر 22 پلس 3.5 سال کام کیا ہوتا. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کام کریں, قوم کو ایکشن موڈ میں ڈالیں, قوم کو انہیلتھی ڈیبیٹ سے نکالیں اور ایک سمت کا تعین کر کے چلیں. اور دیکھیں نا, فیتھ ان یور ڈیسٹنی, آپ کو فیتھ, مجھے اپنی فیتھ اپنی ذات پہ تو ہے, قوم کے اوپر آپ کا مطلب ہے اقتدار کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ لیڈر, دیکھیں لیڈر کو تو جب ایک شہرت مل ہی جاتی ہے, دیکھو نا, اگر آپ کو مجھے پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہے کہ میں ایک لیڈر بن جاؤں, میں لیڈر بن گیا, میں ہیرو بن گیا, ہیرو ورشپ بھی شروع ہو گئی, تو آگے میرے اندر یہ پیشن تو ہونا چاہیے نا کہ میں کچھ ڈیلیور کر کے دکھاؤں, میں چیلنجز کو میٹ کر کے دکھاؤں. اب مجھے جیسے میں نے ابھی ایک بڑی انہوں نے بات کی, چونکہ ہم اس اداروں پہ تو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ابھی میرے بھائی نے, خالد قیوم صاحب نے کہا کہ ایک شخصیت نے بالکل ہی وہ پی کے ایل آئی کا بیڑا کر دیا. اسی شخصیت کا ہمیں چین کے اندر ذکر ہوا. میں اتنا شرمندہ ہوا
چائنا نیشنل ریلوے کارپوریشن کے اندر بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا اورنج لائن منصوبے پہ جی اورنج لائن، انہوں نے کہا جی جناب کہ یہ آپ کے ہاں یہ سسٹم ہے کہ ہم ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک منصوبہ بناتے ہیں. اسی طرح ریکوٹیک میں ہوا کہ اسٹیٹ اور چائنا نے اس کا مطلب ہے اس پر بات کی، باقاعدہ بات کی، اٹ از آن ریکارڈ، وہ میرے پاس ریکارڈ پہ میرے آمنے سامنے انہوں نے چائنیز نے کی کہ ایک آپ پھر اس کی وجہ سے کاسٹ بھی کہاں کی کہاں چلے گی. پھر یہ جو ابھی بات ہے جیسے سجاد بھائی کر رہے تھے کہ جان ہاپکنز کے لیول کا ہے یہ آپ کا پی کے ایل آئی، اور جان ہاپکنز کے لیول کا دنیا میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، یعنی یہ لیول تھا. اب تو شاید وہ لیول رہ نہیں گیا میرے خیال. اور آپ کو پتہ ہے میاں صاحب جب شہباز صاحب جب پرائم منسٹر بنے اور لاہور آئے پہلے تو اسٹریٹ ادھر گئے. مطلب شہباز صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بیٹھتے تو نہیں ہیں، وہ تو ان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی پروجیکٹ پہ جائیں. ان کی جو بے چینی ہے نا وہ مجھے بڑی پسند ہے، حالانکہ بے چین میں تو وہ عوام کے لیے فائدہ میں کہتا ہوں کم سے کم یہ ہے کہ کام تو کرتا رہے نا بندہ. ٹھیک ہے، وہ بے چینی میں یہ فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ہم تو ان کے ساتھ باہر کے ممالک یہ سب کے ساتھ ہم سب جاتے رہتے ہیں ڈیلیگیشنز میں. اس ڈیلیگیشن میں میں نہیں تھا ویسے اتفاق سے، تو کچھ چیمبر کے لوگ تھے، تو وہ کہنے لگے ہماری 9 بجے میٹنگ تھی ایک بریک فاسٹ، تو کہنے لگے میں اتفاق سے 8 بجے نیچے آ کے میں نے دیکھا لیپ ٹاپ کھولا ہوا تو شہباز صاحب کے ساتھ پی ایس اوز بیٹھے ہوئے تو کام کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ سر آپ ابھی، تو اس نے کہا ہاں وہ ٹھیک ہے. پھر میں تیاری کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا باتیں کرنی ہیں، کیا کیا شہباز صاحب کے بارے میں. تو یہ چیز یہ ہے کہ میں اننیسیسری پریز نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کام کا جذبہ ہوگا. آپ اس کرائسس سے نکلیں گے کیسے؟ اتنا بڑا جو گھڑمس ہے وہ گھڑمس میں سے تو کام سے نکلیں گے نا. آپ بھی کام کریں، لوگوں سے بھی کام لیں. دیکھیں میں چونکہ ماضی میں سی ایس ایس آفیسر رہا، ہمیں ایک بہت سے سبجیکٹس پڑھاتے تھے، انفارمل فارمل آرگنائزیشن، لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی، موٹیویشن اینڈ مورال بلڈنگ. ایک سبجیکٹ ہے لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی. وہ کہتے ہیں لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی دے آر دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن فرام ادرس. یہ ایک آرٹ ہے بالکل کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو پہ چلے جائیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بیوروکریسی میں تھا. میں ذوالفقار علی بھٹو کی نوٹس دیکھتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا کہ پرائم منسٹر کو اس طرح کون چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہر پرائم منسٹر اتنا ہی قابل ہوگا، لیکن ہم بڑی طرح سے اپنی ذرا بڑے تیر مارتے تھے کہ جی ہم نے اتنے لاز مینشن کر کے نوٹ بھیج دیا، اور بھی درمیان میں لائن مار کے اور ایک طرف نوٹ لکھا ہوتا تھا کہ نو. آپ سیکٹری رینک تک انہوں نے ڈس ایگری کیا ہوتا تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ لا تو پڑھا ہی نہیں، آپ نے یہ چیز پڑھی نہیں، باہر کے ملک میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. یعنی اتنا ویل ریڈ اور اتنا لرنڈ پرائم منسٹر میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نہیں یہ کہتا باقی بھی اس طرح کے ہو جائیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی ابیلٹیز ہے، لیکن یہ جذبہ تو ہونا چاہیے نا. اصل بات تو جذبہ سیکھنے کا جذبہ. سیکھیں اور اپلائی کریں، سیکھیں اور اپلائی کریں. آپ اپلائی کر رہے ہیں، بس آپ کے ذہن میں آتا ہے یار یہ پروجیکٹ نہ کر لیا جائے، یار یہ پروجیکٹ نہ کر لیا جائے. یہ ان کے ایڈز بتاتے ہیں ہمیں. تو وہ کہتے ہیں میں کہ یار اس طرح ہیزلٹ طریقے سے کیسے نظام حکومت کا چلتا ہے. وہ ایک مربوط نظام ہوتا ہے. نظام تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتا ہے. ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، سختیاں بھی کرتے ہیں آپ، سرزنش بھی کرتے ہیں، لیکن آگے بھی تو لے کے چلنا ہے نا ملک کو. میں آپ مسلح افواج کی بات کر لیں، مسلح افواج کو میرے بھائی یہ بھی وزٹ کرتے رہے. ان کا عجیب ماڈل ہوتا ہے مسلح افواج کا کہ چیف آف آرمی سٹاف ایک سپاہی کا دوست ہے. یہ میں بڑی حیران کن بات کر رہا ہوں. یعنی ڈسپلن اتنا سخت ہے کہ سپاہی جسے پنجابی میں کہتے ہیں کسک نہیں سکتا، لیکن چیف آف آرمی سٹاف اس کے ساتھ جب اگلے مورچوں پہ ہاتھ میں لاتا تو ایسے ملتے ہیں جیسے وہ بغل گیر ہو کے جیسے کوئی سگے بھائی ہوں. تو یہ ایک موٹیویشن اینڈ مورال بلڈنگ کا ایک باقاعدہ ایڈمنسٹریٹو کانسیپٹ ہے. وہ اگر کنسیپٹ نہیں آتا تو کسی سے سیکھ لیں. ایسی یہ اتنی مشکل سبجیکٹس نہیں ہیں. دیکھیں بالکل ہمیں نا پاکستان کے لیے سوچ میاں صاحب کرنی پڑے گی. اور خالد قیوم صاحب جب ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے پاکستان، دیکھیے کہ ایک تو سب سے پہلے پاکستان، اور اس حوالے سے چند روز پہلے جس طرح ہمارے آرمی چیف پارلیمنٹ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی، اور ایک ان کی طرف سے ایک اور اسی حوالے سے واضح کیا گیا کہ ہمیں اب نئے اور پرانے پاکستان کی سوچ سے باہر نکلنا چاہیے اور ہمارے پاکستان کی جو ہے وہ سب کو بات کرنی چاہیے. اور اس موقع پر آرمی چیف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ جو پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے اس کو تسلیم کیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ملک کی منزل کا تعین کرنا جو ہے یہ پارلیمنٹ کا اور عوام کے نمائندوں کا کام ہے. اور جس طرح دیکھیے آپ میاں صاحب بھی جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ جو منصوبوں کے حوالے سے جو ان کا جو موازنہ
किया जा रहा था, और जिस तरह लागत जो है वो मंसूबों की पिछली हुकूमत के दौर में बढ़ी, उसकी सबसे बड़ी एक मिसाल जो है वो ML1 जो मंसूबा था सी पैक का, जो सबसे बड़ा मंसूबा था और तीसरे मरहले में इसका आगाज होना था। उसकी जो इब्तदाई लागत थी वो 6 अरब 80 करोड़ डॉलर थी, और पिछली हुकूमत ने अपने 4 साल के दौरान 1 इंच उस मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं की, और इस मंसूबे को जो अहम तरीन मंसूबा था उसको सर्द खाने में डाल दिया गया, जिसके नतीजे में अब उसकी जो लागत है वो 10 अरब डॉलर से बढ़ चुकी है। और अब खुशकिस्मती से वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा था पिछले साल चाइना का, उसके नतीजे में इस पर पेशरफ्त हुई है, और हमारे जो वफाकी वजीर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जनाब मोहतरम एहसन इकबाल साहब, वो इसका फॉलो अप कर रहे हैं, और इस पर भी काम जो है शुरू होने वाला है। सीपैक जो है वो गेम चेंजर हमेशा से ही रहा है। जब भी इसका जिक्र हुआ था तो यही कहा गया था कि पाकिस्तान में जो है वो इनकलाब लेकर आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे, लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। देखिए पाकिस्तान खुशहाल होगा, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की वजारत आला के दौर में उनके पंजाब के अंदर मंसूबों को, औरज लाइन के मंसूबे को टारगेट किया गया, PKLI के मंसूबे को टारगेट किया गया, इन मंसूबों के अंदर तखीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। उसी तरह आप जानते हैं कि चीनी सदर जो हैं वो सी पैक के लिए जब आ रहे थे तो धरने की वजह से 1 साल उसकी सी पैक की लॉन्चिंग में जो है वो ताखीर हुई। इसके बावजूद उस वक्त हमारे साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ये चैलेंज कबूल किया, और 2013 में जब वो वजीर आज़म पाकिस्तान बने तो हर तरफ अंधेरे थे, तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग थी, लेकिन पहले मरहले के अंदर तवानाई के कारखाने लगाए गए पंजाब के अंदर, जब 2013 में सबसे बड़े चैलेंज थे, और 12,000 उमर साहब 12,000 मेगावाट बिजली जो नून लीग का पिछला दौरे हुकूमत था उसमें जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल की गई, और मोटरवेज का नवाज शरीफ साहब के दौर में पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक जाल बिछाया गया। लेकिन पिछले 4.25 साल के दौरान अगर आप देखें तो उस मंसूबे पर किसी जगह मुल्क के अंदर मोटरवेज का सिलसिला जो आगे बढ़ाया जाना था उस पर 1 इंच पेशरफ जो है वो आपको नजर नहीं आएगी। बल्कि अगर आप नजर दौड़ाएं तो पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको साबिक PTI की हुकूमत के दौर में एक भी आज जो मेगा प्रोजेक्ट है वो आपको नजर नहीं आएगा। जी सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि PTI के अगर 4.25 साल 3.5 साल देखे जाएं तो उसमें जो है वो कोई भी एक मेगा प्रोजेक्ट जो ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन प्रोजेक्ट था, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अपने प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो अपने इलेक्शन कैंपेन में जब भी जाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास मोटरवे समेत एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाया, और बेशुमार जो है वो सी पैक जो है वो गेम चेंजर है। काफ़ी तवानाई बहरान का जो है वो हल किया गया। 2013 में जो सबसे बड़ा चैलेंज था दहशत गर्दी का, उसको कंट्रोल किया गया। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। लेकिन जब हम उस जमात की बात करते हैं जो जिसने 3.5 साल 4.25 साल इस मुल्क में हुकूमत की 2018 के बाद, तो उसका नजर नहीं आता कि उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल किए। देखें, जब आप अपना जो बेस्ट स्लॉट होती है ना उसमें से सबसे निकम्मा घोड़ा जो उठा के उसको CM लगा लेंगे, यानी जब आपके पास एक वेरिएशन थी जहांगीर तरीन से लेकर अलीम खान तक, आपने उठा के तो काबिल लोगों की लॉट, हाँ, आपने एक जाहल अनपढ़ आदमी को CM लगा दिया। और उधर आपके पास परवेज खट्टक था जिसने पिछले 4 साल थोड़ा बहुत सर्व किया था, आपने उसको हटाया और महमूद खान को लगा दिया। तो ये जो चॉइस ऑफ टीम थी ना इमरान खान साहब की, वो चाह रहे थे कि कुछ बोंगे हों और उनके दरमियान वो बैठे हों, किसी भी ब्रिलियंट आदमी को उन्होंने अपने साथ पनपने नहीं दिया कहीं पे भी। और अगर कोई छोटे मोटे कुछ लोग उनकी टीम में थे भी तो उनसे वो इतना उनका पर्सनल मतलब एटीट्यूड ऐसा होता था कि उनको कभी ऑन बोर्ड उस तरह से लेते ही नहीं थे। इमरान खान बेसिकली को बादशाह बनना चाह रहे थे हमारे दूसरे अदारों की मदद से, और वो कोई नया और ही कोई मॉडल था उनके जहन में, जिसके नतीजे में जो कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट थी या कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी थी या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेबलाइजेशन थी, जो पिछले 8 सालों में 5 सालों में पीपल्स पार्टी के और 5 सालों में जो 10 सालों में जो मुस्लिम लीग नून की काविशों से मुल्क एक स्टेज पे आ गया था, उसको उन्होंने ब्रेक किया और आगे कोई चीज़ वो बना नहीं सके, अपनी टीम नहीं बना सके, और उसके नतीजे में आपकी इकॉनमी भी गिर गई, आपकी सोसाइटी भी गिर गई, आपकी जो सर्विसेज थी
عام آدمی کے لیے جو ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اس میں بھی ایک ڈکلائن ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نقصان پہنچا. میاں صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. خالد کریم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین جو دلچسپ کرکٹ میچز جاری ہیں اس پر بات کریں گے. بیچ میں بہت اندھیرا آ گیا تھا، ابھی تو چراغ جلنا شروع ہوئے. The battle on the home soil begins. Pakistan and New Zealand are competing for glory. From gigantic sixes to stunning catches. This cricket series is going to be a treat for fans. King Babar is back for Pakistan. So is the paceman Shaheen Afridi. Can New Zealand's young team led by Tom Latham challenge Pakistan? Catch all the action of 5 T20s and 5 ODIs from 14th April to 7th May live on PTV Sports. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو ہے وہ دلچسپ کرکٹ میچز جاری ہیں. 3 میچز اب تک ہو چکے ہیں. پہلے 9 کرکٹ میچز میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، جبکہ تیسرے کرکٹ میچ میں بڑے دلچسپ مقابلے کے بعد جو ہے وہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ فتح یاب ہوا. لیکن یہ تینوں میچز جو ہیں وہ بڑے زبردست ہوئے، کراؤڈ بھی اچھا تھا. اور پاکستان میں جب کرکٹ ہو رہی ہو تو پھر پورا پاکستان جو ہے وہ کرکٹ میچز ضرور دیکھتا ہے. اور ہمارے گراؤنڈ جب آباد ہو رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ راجہ اسد علی خان صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کو دیکھ کر بھی جو ہے ہمیشہ خوشی کا ایک احساس بھی ہوتا ہے. اور پھر پاکستان نیوزی لینڈ کے میچز، کیونکہ ابھی تک سیریز کا فیصلہ نہیں ہوا، 3 میچز ہوئے ہیں، لیکن تینوں میچز بڑے شاندار رہے ہیں، بہت اچھے رہے. ابھی جیسے آپ نے انٹرو میں بہت ساری باتوں کی طرف نشاندہی کر دی کہ 88 رنز اینڈ 38 کا مارجن، پھر تھرڈ یو لاسٹ ود 4 رنز. تو اس میں نے دیکھا کہ جو نیوزی لینڈ ہے نا، وہ گو کہ ان کے 9 سرکردہ کرکٹرز اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے جو کہ لازمی طور پہ حصہ ہوتے موسٹلی. اب اس میں یہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک تلخ یاد بھی ہے 2019 کی، جب شری لنکنز آئے تھے اور شری لنکنز اس صورتحال میں آئے تھے جب ان کے 8-9 کرکٹرز نے آنے سے انکار کیا تھا. لاہور میں تینوں T20 ان کی جو نسبتاً قومی ٹیم تھی، لیکن وہ پاکستان کو انہوں نے تینوں میچ ہرا. لیکن ہم نے ویلکم کتنا اچھا کیا تھا، بہت شاندار ہوا. نہیں وہ دیکھیں جیسے آپ نے خود کہا ہے نا، یہ بلے بلے سچویشن ہمارا ون ون سچویشن. اچھا ہم کیونکہ دیکھتے رہتے ہیں باہر بھی جو انتظامات ہوتے ہیں، یا یہ جو ایک IPL بھی ہو رہی ہے، ہم نے وہ بھی دیکھ لیا ان کے. ہم وہ یہ سیکنڈ ٹو نن. میں 2 میچز ایز اے گیسٹ PCB جا کے دیکھ چکا ہوں وہاں پہ، اور مجھے اندر داخل ہوتے ہوئے جاتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کسی انٹرنیشنل وینیو میں داخل ہو رہا ہوں. پہلے جب 2015 میں زمبابوے آئی تھی اور اس وقت PTV نے لائیو دکھایا تھا، تو اس وقت ذرا کچھ تھوڑی سی ہمیں
کانفیڈنس لیک کر رہے تھے, ایک ہیرسمنٹ بھی تھی آن بہاف آف سیکورٹی ایجنسی, وہ بالکل ٹھیک بھی تھی, لیکن اب اتنا کانفیڈنس اور اتنا اچھا پیکج بن گیا ہوا ہے, دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے یہ چیز زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور انٹرنیشنل کرکٹ 10 لانگ ایئرز. کل پرسوں جب پیر والے دن میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہر بات پر ہمارا جو کراؤڈ تھا, اچھا بڑا نوائزی کراؤڈ تھا, جب میں کراؤڈ کا ذکر کیا نا, یہ ایک فیکٹر ہے, یہ جتوانے میں اور کسی حد تک ہروانے میں بھی فیکٹر ہوتا ہے. یعنی کہ یہ اب دیکھیں نا سائم پہلی گیند پر ہی وہ جو گیلری کے اندر کو ٹھاٹھے مارتا ہے, وہ 26-27 ہزار روپے کہہ رہا ہوں, ہزار کا مجمع تھا, وہ جس طریقے سے نعرے لگا رہا تھا, وہ پلیئر خود ہی نوجوان ہوتے ہیں خاص طور پہ ینگسٹرز جو ہیں, تو وہ اس محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں, میچ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ظاہر انسائٹمنٹ ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پلیئرز جو ہے نا بعض اوقات وہ پریشر میں آ جاتے ہیں, پریشر میں نہیں آتے, کچھ زیادہ تیزی دکھائے جاتے ہیں, جہاں پر اب بہرحال یہ T20 کرکٹ ہے, اس میں آپ کو اٹس آل اباؤٹ چوک اور چھکے, لیکن یہاں پر سٹرائک کو بھی ریٹریٹ کرنا ہوتا ہے. 160 پلس واز اچیویبل, یہ ایک نوبل سکور تھا. وکٹ واز سم تھنگ ڈفرنٹ, تھوڑا اس میں باؤنس بھی تھا, کچھ بالرز کے لیے ہیلپ بھی تھی, لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نیوزی لینڈ جو ہیں یہ اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز بھی کر چکے ہیں اس سچویشن میں پاکستان کی, جو کہ نیوزی لینڈ سے بالکل ڈفرنٹ ہے. اب جو کل کا میچ ہوگا, نیکسٹ جو چوتھا میچ ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہوگا کہ وہ اس کو لیول کے لیے جائیں گے اور پاکستان نے سیریز کو کرنا ہوگا. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, جو ہمارے کپتان ہیں نا یا رضوان جو ہیں, اگر یہ سکور نہیں کر رہے تو کوئی بھی نہیں کر رہا. ہماری مڈل آرڈر ورنیبل ہے, آپ دیکھ لیں نا, سائم ایوب دیکھ لیں, شاداب دیکھ لیں, فخر زمان دیکھ لیں, اس کے بعد آل راؤنڈر شروع ہو جائیں, تو وہ کچھ کر نہیں رہے جو انہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارے اسپنر ٹھیک ہے, جو ٹیم کمبینیشن ہے وہ سیم ہے, انہوں نے بھی 4 پیسر کھلائے, آپ نے بھی 4 پیسر کھلائے, انہوں نے 2 اسپنرز کھلائے, آپ نے بھی 2 اسپنرز کھلائے, لیکن بولنگ ظاہر ہے کہ ان کی انتہائی حاوی ہوگی. آپ کا جو مڈل آرڈر ہے, دے فیل لائک 9 پنس, وہ آؤٹ ہوتے چلے گئے, اور پھر ہم پہ ایسا پیسے ڈیولپ ہوا کہ ہم ایک جیتا. لیکن سر جو افتخار نے بیٹنگ کی اس کی تعریف کرنی بنتی ہے. میں لاہور کا سلیکٹر رہ چکا ہوں, ہوتا بتاؤں کیا ہے, جو لاہور میں ایک ماحول بنتا ہے نا, خواہ وہ ٹرائلز کے دوران ہو, ٹرائلز میں بھی لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں, نیٹ کے اوپر جب ٹرائل ہوتے ہیں, ہائے 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 واہ 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 اتنا کرتے ہیں کہ اگلا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. اچھا ایکسائٹڈ ہو جاتا. جو آپ افتخار کی تعریف کریں, وہ جم کے کھیلنے والے ایک بڑے ذمہ دار بیٹر ہیں. ان پہ کبھی وہ آوازیں لگتی تھی کہ بڑا سلو کھیلتے ہیں, کبھی ان کو القاب سے نوازا جاتا تھا فار این ایلڈرلی کرکٹر, جو کہ وہ نہیں ہے, ینگ ہیں. تو انہوں نے جو کل کھیل پیش کیا, وہ اگر وہ دیکھیں نا, وہ کنسسٹنٹلی آپ کو کیسا بیٹر چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک کرکٹر ہیں, وہ بھی آؤٹ جلدی ہو جاتے ہیں, پھر جو پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اوپر 4-5-6 آپ کے آؤٹ ہو جائیں, تو وہ ان دی اینڈ میرے خیال میں سکمڈ کر کے ٹو دیٹ پریشر وہ موقع نہیں ملتا, وہ پاکستان میچ جیت بھی سکتا تھا. لیکن اس کو مختلف طریقوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میچ کو, کہ آپ اگلا میچ جیت نہیں بھی سکتے اور جیت بھی سکتے ہیں. اگر آپ جیت کے سیریز آپ اوپر چلے جائیں گے, جیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کو سارے اون کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اچھا دوسرا کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ چینجز کر رہے ہیں. پہلے میچ کے بعد دوسرے میچ کے اور تیسرے میچ میں انہوں نے چینجز کی, اس فریکوینسی سے 2-3 چینجز ہم نے نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے. اب جو ریزرو میں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے کہ زمان ہے جو کہ میچ کھیل چکے ہیں, شان مسعود ہیں, لیٹس ہوپ کہ آنے والے میچوں میں کوئی ایسی تبدیلیاں ہمارے جو کپتان یا جو ہیڈ کوچ ہے وہ کر لیں گے, جس سے ہم صورتحال کو بہتر دیکھیں گے. رہا سوال پنڈی کے پچ کا, میچ اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا ریاض کی, جو کہ کریکٹر ہے, بڑے مشہور ہیں, انہوں نے PSL کے دوران بہت اچھی وکٹیں بنائی تھی. گرمی ہو چکی ہوئی ہے, وہ جو سٹکی وکٹ ہوتی تھی نا پنڈی کی, ویسا ہوگا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ گیند جو ہے بلے اچھے طریقے سے آئے گا, بیٹنگ پچ ہوگی, اور جو ہماری آن سلاٹ ہے, کیونکہ دیکھیں جو ان کے کپتان نے 60-70 رنز کی کھیلی, وہ کوئی ایسے ٹیم کپتان نہیں ہے جن کو صرف خالصاً اس بیسس پر بنایا گیا کہ وہ ایک بڑے فلیمبوائنٹ, بڑے اگریسو T20 کے کرکٹر ہیں, جسٹ بیکاز ہی ہیز بین سینئر بیکاز آف ہز ٹیسٹ کرکٹ, ODI اینڈ T20 ایکسپیرینس. تو اس لیے ان کو ٹیم لیڈر بنایا گیا, اس لیے وہ تیسرے میچ میں ان کی پرفارمنس جو ہے ان کو میچ جتوا بھی گئی. 23 گیندوں میں 60+ رنز افتخار کے نہیں, وہ جو اگریسو ان کی بیٹنگ تھی وہ نہیں جتوا سکے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں میرے خیال میں ہماری جو کپتان ہیں اور جو کوچنگ سٹاف ہے, ان کو مل بیٹھنا ہوگا, ٹاس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, کیا کرنا نہیں کرنا. دوز آر ول بی ویری امپورٹنٹ فیکٹرز. بالکل. اچھا راج صاحب, میں پھر اسی ایک اور بات پر آؤں گا کہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم جب آتی ہے تو پاکستان میں, چاہے وہ لاہور ہو, پنڈی ہو, کراچی ہو, کہیں پہ بھی بڑا اچھا ویلکم. پاکستان کے لیے تو سپورٹ آبویسلی ہم تو ہوم کنٹری ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ٹیم آتی ہے اس کو ہم بڑا اچھا سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, گراؤنڈ میں ان کے بھی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ ویسے کلچر کہیں بھی نہیں ہے.
मैंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह में फ्रीक्वेंटली कर लिया, कोई हमारी उस टीम को सपोर्ट कोई नहीं करता जब हम जीत रहे होते हैं। मैं तो वहाँ इंग्लैंड में जहाँ बड़ा क्लास सिस्टम है, जनरल प्रीमियर में चला था, वहाँ पे शुएब अख्तर अगर फील्ड करें तो उनको भी उल्टे सीधे नारे लगाते थे। अगर हमारी मैं ये उधर बैठ के खास तौर पर ये सोच रहा था, देख के 10 साल तक इस मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई, अगर कुछ 26,000 के करीब लोग जो हैं वो वाह 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 कर रहे हैं अपनी टीम को, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। हाँ, ये बात है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, दे आर बीइंग लुक आफ्टर वेरी वेल, वो यहाँ पे आके बड़े खुश होते हैं और उनको बड़ा अच्छा वेलकम किया जाता है। ये हर जगह कल्चर है। कुछ बीच में तबका होता है दोनों तरफ करता है, लेकिन जब हमारी व्यक्ति गिरती है तो इट्स रिमेन हश साइलेंस। ये कल्चर है क्रिकेट का, वो तरक्की याफ्ता हम कहते हैं वहां पर भी है। और अगर हम हमारे जो बेचारे क्रिकेटर पहली मरतबा मुल्क में बाज खेल रहे हैं, आपको पता है कि जो 100वां टेस्ट मैच खेला था अजहर अली ने लाहौर में अपने मुल्क में पहला खेला, ऑलवेज प्लेइंग अवे सीरीज। तो जो सरपरस्ती होती है क्रिकेटर्स को पता होता है, हमारे क्रिकेटर्स भी बात जाते हैं कि जब हमारे प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो वो एक नॉर्मल सी उनको अपलॉड्स होती हैं, उनकी हौसला वो वैसा वेलकम तो नहीं होता। लेकिन राय साहब जिस तरह आप बात करें अभी, बिल्कुल आप बता रहे हैं अजहर ने अपना 100वां मैच जो सा वो फिर उसका पाकिस्तान में पहला था, लेकिन अब हम जितना अच्छे तरीके से हम क्रिकेट अरेंज करा रहे हैं तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी पाकिस्तान में होने चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, अच्छा सवाल कर लिए। मैं कल ये अक्सर बात है, इसमें आप क्रेडिट जरूर दे देंगे नजम सेठी साहब को और शकील शेख साहब को, जो कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के ज़ाहिर है कि इंपॉर्टेंट लोग हैं। बिसाइड दिस क्रिकेट बोर्ड में हम ये समझते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें लोगों से सुनते रहते हैं, तनख्वाहें ज़्यादा ले रही, सारे क्वालिफाइड लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे कल मैं ये क्रिकेट में बड़ी सोशल मिंगलिंग होती है, मैं जाकिर खान से भी मिल रहा था, इन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस आने के लिए खदमात से अंजाम दी है। तो हमें क्रिकेट से हट के क्रिकेट की बातें करनी चाहिए, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी फराख दिलाना, उनकी सताइश करनी चाहिए उनकी, और वो कंसर्निंग लोग हैं, ये नहीं कि इधर उठ के उधर से उठ के आ गए हैं, दे हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस एंड अ बैकग्राउंड। तो बड़ा अच्छे अरेंजमेंट थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं वो है पुलिस जी, जिसके बारे में बड़ा हमारा इंडिफरेंट एटीट्यूड होता है जी, पुलिस ही है वो नहीं बहुत इतना ये इसके इनके बगैर आप मैच नहीं करा सकते। और रमजान मुबारक में कितने बेहतरीन फराइज मैं आपको बता दूं, जैसे मैं गाड़ी में एक जगह से दाखिल हो रहा था, उसने कहा आप यहाँ से दाखिल होंगे तो आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा, आप उस फलां वाले गेट से चले जाएं। वो सारी रास्ते वो गाइड भी करते रहे, और मैं कहता उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फ्यूचर एज वेल। बिल्कुल राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ा जबरदस्त तज्जिया कर रहे थे। और नाज़रीन यकीनन राजा असद अली साहब जिस तरीके से बात बता रहे थे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जो है वो बड़े दिलचस्प क्रिकेट मैचेस जारी हैं, पाकिस्तान किस तरीके से वेलकम करे उस पर भी बड़ी खूबसूरत अपनी राय दे रहे थे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दें और देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।